अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सना आगा खान और प्रोग्राम है इनवोक। आज मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद है, हर इंसान की ज़िंदगी में कभी ना कभी उसे इनकी ज़रूरत ज़रूर पड़ सकती है। आज हमारे साथ मौजूद है डीन PGMI प्रोफेसर अल-फरीद ज़फ़र साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। कैसे हैं सर आप? जी मैं ठीक हूँ सर। आज आपके साथ बैठ के ना मुझे अपने अंदर बहुत सारी चीज़ें सोच रही हूँ कि क्या क्या मेरे साथ मसले मसाइल हो सकते हैं। मैं आपसे आज मशवरा करूँगी इन मामलात में। सर मुझे ये बताएं कि आपने अपना शुरुआत का सफ़र कैसे किया बीइंग अ स्टूडेंट? देखिए, मेरी इनिशियल स्कूलिंग तो नर्सरी में, तब मेरे वालिद साहब कराची में प्रोफेसर थे। मेरी इनिशियल जो थी नर्सरी वो कराची में हुई और उसके बाद फिर मुल्तान उनकी पोस्टिंग हो गई, वो प्रिंसिपल बने निश्तर के। तो मैं मुल्तान कॉन्वेंट पढ़ता रहा, फिर वहाँ एक मिशनरी स्कूल था लासाल, उसमें पढ़ता रहा। मैं लासाल का बेस्ट बॉय हूँ और मुझे वो शील्ड भी मिली। और उसके बाद फिर गवर्नमेंट कॉलेज मुल्तान से मैंने FSC की और फिर निश्तर से मैंने MBBS किया। मैं निश्तर का भी बेस्ट ग्रेजुएट हूँ। और उसके बाद हाउस जॉब किया, फिर मैंने गायनी में स्पेशलाइज किया। उसकी भी एक लंबी स्टोरी है क्योंकि मेरे वालिद साहब फिजिशियन थे और मैं गायनी में चला गया। तो वो ये था कि जब हम स्टूडेंट थे तो हमारी मैटरनिटी ड्यूटी लगी। मैटरनिटी होती है कि आपका लेबर रूम वो ऑन कॉल लगता है कि आपने देखना है कि आप सिजेरियन कैसे हो रहे हैं, डिलीवरीज कैसे हो रही हैं। तो जो उधर जब मेरे साथ और भी स्टूडेंट्स थे, हम गए तो हमने देखा कि दो औरतें बहुत ज़्यादा रो रही हैं लेबर रूम के बाहर बैठी। तो एक से मैंने पूछा तो उसने कहा कि मेरा तो उसकी बेटी थी, वो जब पेरिफेरी से लेबर रूम लेके आए निश्तर में तो वो उसकी वह डेथ हो गई। तो उसने कहा कि इस तरह मेरी बच्चे की डेथ हो गई है और मेरी और भी कोई फैमिली में फीमेल्स थी, उनकी भी डिलीवरी में डेथ हो गई और ये बिल्कुल यंग थी। और उसके बाद फिर जो दूसरी औरत रो रही थी वो कहने लगी कि मेरा तो प्रॉब्लम ये हुआ कि मेरे 3-4 डिलीवरीज हुई लेकिन कोई बच्चा मेरा सरवाइव नहीं किया और मेरा बच्चा कोई नहीं है। और खावंद मुझे कहता है कि मैं और शादी कर लूँगा, सास भी कह रही है मेरे बड़ा प्रेशर है। वो खैर हमने बैठ के उनके साथ थोड़ा उनको जैसे होता है ना काउंसलिंग करने और उनको, तो उसमें वो एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आया मेरी लाइफ में कि मैंने डिसाइड किया कि मैं गायनेकोलॉजिस्ट बनूंगा। और उसमें पहली चीज़ ये थी कि मैं मैटरनल हेल्थ पे काम करूंगा और मैटरनल मोर्टेलिटी को कम करूंगा, जिसको के बाद में रॉयल कॉलेज ने फिर अपनी कॉन्वोकेशन एक की और उस पर उन्होंने कॉन्वोकेशन मेरी साइटेशन से स्टार्ट की। बिकॉज मैंने फर्स्ट मैटरनल मोर्टेलिटी रजिस्ट्री पाकिस्तान में, मैं सोसाइटी ऑफ गायनी का प्रेसिडेंट था, तो वो मैंने मेंटेन की। तो और दूसरा फिर ये कि जैसे मैं जब गायनी में आया और मैंने देखा कि फीमेल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है जिनकी प्रेगनेंसीज नहीं हो रही होती, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं आगे IVF में टेस्ट ट्यूब बेबी में भी स्पेशलाइज करूँगा। तो मैंने बेसिकली दुनिया की मुख्तलिफ़ जगहों पे काम किया जो बहुत ज़्यादा लोगों ने नहीं किया। वैसे जनरली डॉक्टर्स कहते हैं कि हम एक ही जगह रहे थे, हमारी प्रैक्टिस चले, आज हम इधर चले गए उधर चले गए तो हमारा नुकसान हो गया। मेरा ख्याल इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने इनिशियल ट्रेनिंग मुल्तान में की, फिर मैंने पिंडी में की, फिर मैंने कराची के 2-3 हॉस्पिटल्स में की, कुछ अरसा आगा खान की, तो मैंने ऑब्जर्वरशिप टाइप की, फिर JPMC में की, कुछ मैंने सिविल हॉस्पिटल कराची में किया। उसके बाद फिर जब मैंने स्पेशलाइज़ कर लिया तो स्पेशलाइज़ करने के बाद लाहौर के हर हॉस्पिटल मैंने काम किया हुआ है। सब सिवाय शेख ज़ायद थी, वो फेडरल गवर्नमेंट के साथ था, वरना मैंने गंगाराम में 10 साल किया, फिर मैंने जिनाह में किया। इनिशियली मुल्तान से जब मैं इधर आया तो जिनाह में किया और लेडी वेलिंगटन में किया, लेडी HSN में किया, कुछ अर्सा मुझे अब यहाँ LGH में हो गया। इसके अलावा मैं फिर वाइस चांसलर हूँ फैसलाबाद में, तो एलाइड हॉस्पिटल मैंने 3 साल काम किया और नेचुरली मैं फिर 3 साल मेरे उधर लगे। उसके बाद मैंने लंदन में काम किया, मैंने सिंगापुर में काम किया, मैंने ऑस्ट्रेलिया में काम किया। मैंने आगे जो फर्दर फिर स्पेशलाइज़ किया, पहले मैं लंदन गया मैं ट्रेनिंग के लिए, तो वहाँ SC जो वर्ल्ड अथॉरिटी थे ICSI की, ICSI है विच इज़ अ क्रॉस ऑफ सिंगल एग एंड सिंगल स्पर्म, आगे टेस्ट ट्यूब बेबी की एक आगे फॉर्म है IVF की, तो वो उसके पायनियर थे। तो उन्होंने मुझे कहा मेरे साथ फिर मैं सिंगापुर चला गया। मैं उनके साथ 1 साल सिंगापुर रहा, फिर मैं वापस आया
यहाँ मेरी सिलेक्शन हुई, मैं एसोसिएट प्रोफेसर बना. उसके बाद फिर मैं ऑस्ट्रेलिया चला गया, मैं मास्टर्स किया मोनाश यूनिवर्सिटी मेलबर्न से. और फिर वहाँ से वापस आया तो आगे जो मैंने हॉस्पिटल्स बताए जब मेरी पोस्टिंग रही, तो मैंने सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, मैंने दुनिया के मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में काम किया. और इतने ज़्यादा हॉस्पिटल्स में काम किया हुआ है जो मेरा ख्याल है थोड़े लोगों ने, और उससे मैं समझता हूँ कि एक बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो जाती है, आपका अपना एक स्टाइल डेवलप होता है कि आपने पेशेंट को कैसे ट्रीट करना है, आपकी सर्जिकल स्किल्स जो है वो आप डिफरेंट अथॉरिटीज़ को देखते हैं. फिर हर किसी की एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है, एक नेगेटिव पॉइंट होता है, वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट सब पिक करते हैं, अपना एक स्टाइल डेवलप करते हैं. इसमें टीचिंग का है, पेशेंट ट्रीटमेंट का है, फिर सर्जिकल स्किल्स का है. तो स्किल्स डिफरेंट आ जाती हैं. लेप्रोस्कोपिक सर्जरी आ जाती है जिसमें आप आजकल गायनी में बहुत ज़्यादा आप मुख्तलिफ किस्म की हिस्टेक्टमीज़ हैं, वो ओपन सर्जरी की बजाय अब हम लोग लेप्रोस्कोपिकली करते हैं, कोई सिस्ट निकालनी है, वो कैंसर सर्जरीज़ हैं. प्लस आपका जो एक ह्यूमन इंट्रैक्शन है और आप पब्लिक कांटेक्ट और आपका जो एक डीलिंग है वो इम्प्रूव हो जाती है, बिकॉज आप डिफरेंट रेसेस से काम करते हैं, डिफरेंट नेशनलिटीज़ के साथ काम करते हैं और डिफरेंट किस्म के लोगों से काम करते हैं. तो हर बंदे का अपना एक मिजाज होता है, और जब आप उनके साथ काम करते हैं तो फिर आपकी तबीयत में एक ठहराव आता है, एक टॉलरेंस आती है, आपका दिल बड़ा होता है, बिकॉज आपने मुख्तलिफ जगहों में काम करने के लिए आपने अपना सर्वाइवल खुद ढूंढना है और उनको कैसे ऑन बोर्ड करना है, उनके साथ कैसे एक पिच पे आना है, उसके लिए आपको एफर्ट करनी पड़ती है. तो आपको कोई चीज़ फिर बाद में मुश्किल हो तो आप उस तरह ट्रेंड और ट्यून्ड होते हैं कि आपको ईजी लगता है, आपको मुश्किल नहीं लगता. और जनरली आप अपने टेम्पर को कंट्रोल करके उन चीज़ें, और फेस पे भी नहीं शो करते कि इस वक्त स्ट्रेस चल रहा है या टेंशन चल रही है. तो ये चीज़ें मेरे ख्याल है मुझे उस चीज़ से बहुत फ़ायदा हुआ कि मैंने पाकिस्तान के मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में डिफरेंट सूबों में काम किया और प्लस फिर दुनिया के मुख्तलिफ जगहों में काम किया. ऑस्ट्रेलिया के अपने डायनामिक्स थे, यूके के अपने डायनामिक्स थे, सिंगापुर के अपने डायनामिक्स हैं, और फिर हमारे पास वो सारे लोग विजिट भी करते हैं इधर भी. अभी वो आई हुई थी रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियंस की प्रेसिडेंट, लास्ट टाइम मैंने आपका वो देखा था न्यूज़ में बहुत. हाँ, वो आई थी और बहुत अप्रिशिएट करके वो कहती जितना ज़्यादा यहाँ रश है हम लोग सोच भी नहीं सकते कि अगर हमें यहाँ लाया जाए तो हम फंक्शन भी नहीं कर सकते, बिकॉज यहाँ जितने पेशेंट आप एक दिन में देखते हैं वो लोग एक साल में देखते हैं. बिल्कुल ऐसे ही है. तो ये चीज़ें इस तरह की हैं कि आपको अगर आपने मुख्तलिफ जगहों में सर्व किया हो, डिफ़िकल्ट और आसान जगहों पे, तो फिर आपको किसी भी जगह पे पोस्ट कर दिया जाए तो आपके लिए वो जगह ठीक रहती है. और मैं समझता हूँ कि आप जब अपने प्रोफेशन की पीक पे आते हैं, आपने अगर मुख्तलिफ जगहों में मुख्तलिफ कंट्रीज़ में काम किया हो तो फाइनली आपको हेल्प करता है, बिकॉज उसका आपका नेटवर्क बहुत वसी हो चुका होता है और लोग आपको हर स्टेशन पे जानते हैं, सिर्फ नेशनली नहीं इंटरनेशनली भी. कोई हमारे ट्रेनिंग्स जाते हैं, उन्होंने कोई ट्रेनिंग करनी है, वो कहीं भी जाके हमारा नाम लेते हैं, रेफरेंस देते हैं, वो एक्नॉलेज होता है. वो बाद में फ़ोन करते हैं, खुश होते हैं कि जी हम तो सोच भी नहीं सकते थे कि यहाँ भी आपको एक्नॉलेज किया जाएगा, हमारा ख्याल था कि पाकिस्तान में भी है. लेकिन जनरली आपको ये प्रोफेशन एक लोकल प्रोफेशन नहीं है, ये एक इंटरनेशनल प्रोफेशन है और ये पूरे वर्ल्ड लेवल पे चलता है. और इस प्रोफेशन में जो हमारे डॉक्टर्स हैं वो इंटरनेशनली कम्पीट कर रहे हैं, दे आर सेकंड टू नन. मगर डॉक्टर साहब मैंने अक्सर सुना है जो यहाँ से डॉक्टर्स जाते हैं वो कहते हैं वहाँ पर ट्रेनिंग सेशंस में डाल दिया जाता है हमारी, मतलब हम पहले कहते हैं यहाँ 2 साल 1 साल आपने हमारे साथ प्रैक्टिस करनी, फिर आप वहाँ पर डॉक्टर कंसीडर होंगे. ये क्या प्रोसेस है? मतलब आपको तो हर कंट्री ने वेलकम किया, आप तो फेस ऑफ पाकिस्तान है, मगर जो हमारे स्टूडेंट्स जो भी इनिशियली पढ़ के बाहर निकलते हैं, आपको पता है सारे अब जो अवाम है ख़ासतौर पर जो यूथ है वो इतनी बेजार हो गई है, भागते हैं लोग, डिग्री लेते हैं और भागते हैं बाहर. तो ये ऐसा क्यों है? देखिए जी, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है. हमारी अगले जो मिनिस्टर हेल्थ सलमान रफ़ीक साहब और इमरान नज़ीर, उनसे मीटिंग चल रही थी, जो हमने अब सीएम साहब को प्रेजेंटेशन, मैडम सीएम को प्रेजेंटेशन करनी है, उसमें डिस्कशन होगी. मैं जब फैसलाबाद में वीसी था, शहबाज शरीफ साहब ने टीम्स बुलवाई बाहर से, जिस ज़्यादा टर्क्स आए, टर्क्स ने वो टीमें भेजी जो मेरे पास फैसलाबाद जो टीम आई, वो जो टीम थी वो MBBS फैसलाबाद से करके गई थी PMC से.
اور جو ٹیم QMC گئی قائد اعظم میڈیکل کالج, وہ انہوں نے MBBS قائد اعظم میڈیکل کالج سے کیا ہوا تھا. تو میں نے کل ان کو کہا کہ ہمیں اس چیز کو دیکھنا ہے کہ فرسٹ وی ٹاٹ دیم اینڈ ناؤ دے آر کمنگ اینڈ ٹیچنگ اس. ان کو تو پڑھایا ہم نے, ڈاکٹر ہم نے بنایا, اب وہ آگے ہمیں. تو ہمارا بیچ میں جو پرابلم ہے وہ پرابلم کہاں ہے, اور اس پہ نیچرلی ہمارے ہیلتھ پروفیشن کو بیٹھنا ہے, وہ چیزیں پراپر آرگنائز کرنی. ہماری دو مین پرابلمس ہیں, ایک تو ہمارا پاپولیشن ایکسپلوژن ہے, دوسرا ہماری ایلیٹریسی ہے. ہمیں سائملٹینیسلی سینٹر آف ایکسیلنسز پہ بھی کام کرنا ہے, اور ہمیں سائملٹینیسلی بیسک ہیلتھ نیڈس پہ بھی, جیسے ہم میٹرنل ہیلتھ پہ بھی کر رہے ہیں, لیکن ہمیں ٹاپ آف دا لائن پہ بھی جا کے ہمیں لیپروسکوپک سرجری ہے, IVF ہے, فیٹل میڈیسن ہے, گائنی آنکالوجی ہے, ان کے اوپر بھی کام کرنا ہے. پاکستان میں ہیلتھ پہ اتنا زیادہ کام ہو رہا ہے کہ آپ کا سینٹرل ایشیا ہے, افغانستان ہے, مالدیپ ہے, سری لنکا ہے, ملیشیا ہے, ایران ہے, ان کنٹریز کو آپ اٹریکٹ. مڈل ایسٹ ہے, مڈل ایسٹ میں سعودی عربیہ ہے, پھر دبئی ہے, قطر ہے, کویت ہے, بحرین, یہ سارے کنٹریز کے ڈاکٹرز آپ اٹریکٹ کر سکتے ہیں. اور پاکستان میں ان سب کنٹریز سے بہتر ہیلتھ میں کام ہو رہا ہے, بالکل ایسے. اور ہر قسم کی یہاں ایک ٹیکنالوجی بھی اویلیبل. آپ یہ سوچیں گے جو کووڈ میں اتنا اچھا کام ہوا, اور کووڈ میں انڈیا کے اور ہماری ایک ہی ڈائنامکس تھے, لیکن انڈیا کنٹرول نہیں کر سکا. انڈیا میں تو کروڑوں لوگوں کی بات ہوئی, پاکستان نے کنٹرول کیا, اور ہمارا ہیلتھ سسٹم بہت اچھا ہے. ہمیں اب تھوڑے لاز کو اپنے ریلیکس کرنا ہے. ہمارا ڈاکٹر جب باہر جاتا ہے, یہ آپ کے میڈیا چینل سے میں کہنا چاہتا ہوں, وہ اگر وہ اچھا کام کرتا ہے تو پرماننٹ رجسٹریشن دیتے ہیں, ہی کین ورک پرماننٹ. وہ برین ڈرین کرتے ہیں, وہ چاہتے ہیں جو اچھا کام کر رہے ہیں اس کو ہم ریٹین کریں. ہمارے لاز ایسے ہیں کہ کوئی فارنر یہاں پرماننٹلی رجسٹر نہیں ہو سکتا, اس کی پروویژنل رجسٹریشن رہتی ہے. ہمارے پاس افریقہ کا کافی اسٹوڈنٹ آتا ہے, ہمارے پاس نیپال سے کافی اسٹوڈنٹ آتے ہیں, وہ 1-2 سال کام کرتے ہیں, پھر اس کے بعد کیونکہ پرماننٹ رجسٹریشن نہیں ہوتی, وہ جابس میں انکارپوریٹ نہیں ہو سکتے, وہ پھر واپس چلے جاتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ میڈیکل ایجوکیشن جو ہے, ایجوکیشن کوئی بھی ہے. اب UK کو اگر آپ دیکھ لیں تو UK کا پورا کنٹری اس وقت جو ان کا ریونیو ہے وہ ایجوکیشن پہ چل رہا ہے. ان کی مینوفیکچرنگ ختم ہو چکی ہے. آپ اگر ہر کنٹری کے علیحدہ علیحدہ ڈائنامکس دیکھیں, ایک ٹائم تھا کہ ان کی ٹیکسٹائل بہت بوم میں تھی, چیزیں پاؤنڈ اتنا اوپر چلا گیا کہ ان کی وہ ایکسپورٹس بند ہو گئی اور ساری ٹیکسٹائل بھی بند ہو گئی. انہوں نے یہ ایجوکیشن پہ انویسٹ کیا. اب ان کا جو اسٹوڈنٹ جاتا ہے, فارن اسٹوڈنٹ, اس سے وہ کروڑوں روپیہ فیس لیتے ہیں, ریونیو بھی جاتا ہے, آپ کو فی پاؤنڈ میں دینی پڑتی ہے. US سے جاتے ہیں وہ ڈالر, ان کا کرنسی اپریشیٹ ہوتی ہے. اور انہوں نے ویسٹ نے ایجوکیشن کو ایک انڈسٹری بنا لی ہے. انہوں نے کچھ اسکالرشپس رکھے ہیں لیکن وہ بہت تھوڑے ہیں, اور وہ ان کا وہ ایگزام کراتے ہیں, ٹیسٹ کراتے ہیں, اس سے سلیکٹ کرتے ہیں. جنرلی 90% اسٹوڈنٹس جو ہے وہ جاتے ہیں خود فی دے کے, اور جو کہ کروڑوں میں فی ہے. انہوں نے ایک اس کا پورا ایک سسٹم تیار کیا ہوا ہے. اب ہم نے اگلے دن ایک پریزنٹیشن میں سیکریٹریٹ میں کی کہ کس کنٹری میں کتنے ڈاکٹرز بن رہے ہیں. چائنا ایک ڈفرینٹ ماڈل پہ چل رہا ہے. چائنا چل رہا ہے کہ وہ 500 کا سیشن داخل کرتے ہیں, اور 500 صبح پڑھاتے ہیں, 500 شام کو پڑھاتے ہیں. ایک سیشن میں 1000 اسٹوڈنٹ نکالے, نمبر آف ڈاکٹرز بڑھا رہے ہیں. اس وقت سب سے زیادہ ڈاکٹرز جو دنیا میں وہ چائنا اور رشیا کے ہیں. USA اور UK اور آسٹریلیا اور یورپ ایک ڈفرینٹ پیٹرن پہ چل رہا ہے. وہ برین ڈرین پہ چل رہے ہیں. چائنا اور رشیا بھی برین ڈرین پہ نہیں چل رہا. وہ اپنا ایک سسٹم انہوں نے ڈیولپ کیا ود ان دیئر اون کنٹریز. وہ ایک ڈفرینٹ پیٹرن پہ چل رہے ہیں. جو ویسٹ ہے وہ ڈفرینٹ پیٹرن پہ چل رہا ہے. لیٹس سے کہ اگر 100 سیٹس ہیں تو وہ 50 سیٹس اپنے اسٹوڈنٹس کو رکھیں گے, اور ہر کسی کو ڈاکٹر نہیں بنائیں گے. انہوں نے ایک فلٹر رکھ دیا ہے کہ یہ آئے گا, یہ نہیں آئے گا, اتنے, اور مارکس 95% ہے. وہاں 95% نچلا میڈیسن نہیں کر سکتا فار دیئر اون اسٹوڈنٹس. ہمارے یہاں برڈن یہ ہے کہ سارا ادارہ گورنمنٹ خود چلا رہی ہے, خود پے کر رہی ہے. اس کی کوئی ماسٹر مائنڈنگ نہیں ہے. ویسٹ آلریڈی ماسٹر مائنڈنگ کر چکا ہے. ہم جب تک وہ ماسٹر مائنڈنگ نہیں کریں گے, ہیلتھ کا بہت زیادہ برڈن ہے. NHS ابھی UK کا اس وقت بیٹھ چکا ہے. جو پرائم منسٹر چینج ہوا, ابھی جو نسخ چینج ہوا, وہ پہلا پوائنٹ NHS کا ہی چل رہا تھا, جو ان کا ہیلتھ سسٹم تھا, جو کہ اتنا سکسیسفل نہیں تھا بیکاز ٹوٹلی سروس پرووائڈر تھا. اور سروس پرووائڈر میں UK کے اوپر بھی اتنا برڈن تھا کہ وہ اب کووڈ کے بعد چیزیں اتنی ایکسپینسو ہو گئی پوری دنیا میں, ٹریٹمنٹس اور ہر چیز, گروسری, فیول, ہر چیز بہت ایکسپینسو ہوگی. پاکستان کو اس وقت اپنے لاز تھوڑے ریلیکس کرنے فار فارنرز. ہمارا سسٹم آف ایجوکیشن بہت اچھا ہے, اس کو ریسٹور کرنا ہے. ایک چیز ہمیں ذہن میں رکھنی ہے کہ ہم
بورنگ پہ نہیں چل سکتے. ہمیں ٹیکنالوجی پہ جانا ہے. بالکل ایسے. اگر آپ بورنگ پہ چلتے رہیں گے, بینکنگ سسٹم اس طرح سے چلتے رہیں گے, آپ کب تک وہ لون واپس کریں گے؟ اور آپ کی نیشن ایک ڈفرینٹ فریم آف مائنڈ میں چل رہی ہے. ہمارے یہاں پاپولیشن ایکسپلوژن اور الٹریسی چل رہی ہے, وہ چیز ٹھیک نہیں ہو سکتی. آپ کتنے کروڑوں کو آپ ایجوکیٹ کریں گے اور کھانا دیں گے؟ ایجوکیشن تو علیحدہ چیز ہے, پہلے آپ ان کو کھانا بھی دیں گے. آپ کی پاپولیشن 2030 میں 30 کروڑ ہو جائے گی, 2045 میں وہ 46 کروڑ کراس کر جائے گی. ہو از گوئنگ ٹو فیڈ دس پاپولیشن؟ جب ایسٹ اور ویسٹ پاکستان تھا, ویسٹ پاکستان کی پاپولیشن تھی 5 کروڑ اور ایسٹ پاکستان کی تھی 7 کروڑ. اب وہ 18 کروڑ ہے اور ہم چلے گئے 25 کروڑ پہ. ہماری ان سے ریپڈلی بڑھی. وہ کہ ان کے ڈائنامکس بھی ٹھیک نہیں ہے, بیکاز ان کا ایریا صرف سندھ پروونس جتنا ہے بنگلہ دیش کا, اور سندھ میں اگر آپ 18 کروڑ ڈال دیں تو آپ سوچ لیں کیا ہوگا. ہمیں اس وقت ٹیکنالوجی پر اور ایجوکیشن پہ انویسٹ کرنا ہے. آپ جب تک وہ نہیں کریں گے, آپ کا ملک ویشیس سرکل سے نہیں نکلے گا. اور اس میں میرا خیال ہے جو ہیلتھ پروفیشنل ہیں, اور یہ گورنمنٹ کے ساتھ ہماری میٹنگس ہو رہی ہیں, میڈم سی ایم کا اس کے اوپر فوکس ہے. انہوں نے ایک 2-3 بہت اچھی چیزیں کی جس پہ انہوں نے چائلڈ ہیلتھ پہ کام کیا, اور اب وہ سکولز میں ان کی نیوٹریشن, بیکاز اگر گروتھ سٹنٹڈ رہے گی, سٹنٹڈ گروتھ میں برین ڈیولپ نہیں ہوگا, اس کا آئی کیو ڈیولپ نہیں ہوگا. ایک بیلیز انڈیکس ہے جو مائل سٹون بچہ 1 سال میں چلے گا, پھر اتنے میں بولے گا, پھر یہ کھائے گا, پھر اتنے میں اس کو, وہ ڈیلیڈ ہے ہماری ینگر جنریشن کی. اس لیے ڈیلیڈ ہے کیونکہ وہ سٹنٹڈ نیوٹریشن پراپر نہیں ہے. بہت اچھا پوائنٹ میڈم سی ایم نے ہمارے اسٹارٹ کیا. اور پلس نیچرلی ہیلتھ پہ بھی بہت زیادہ فوکس چل رہا ہے, ایجوکیشن میں بھی بہت زیادہ فوکس چل رہا ہے. لیکن جو لاز ہیں یہ بیسیکلی ہمارے جو فیڈریشن ہے, فیڈرل گورنمنٹ, ان میں اس چینج ہونے کی ضرورت ہے. اور میں سمجھتا ہوں ہمارے جو میڈیکل انسٹیٹیوشنز ہیں اس میں آپ کے پاکستانی بھی بہت زیادہ باہر رہتے ہیں, وہ اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ بچے یہاں کلچر سیکھیں اور ان کی میرجز بھی یہاں ہوں. کوئی بیچ میں چائنیز سے میرڈ ہے, کوئی کسی بے مذہب سے میرڈ ہے, کوئی کرسچن سے میرڈ ہے, کوئی بدھسٹ سے میرڈ ہے. ان کو لگتا ہے کہ ان کا وہ ایک جو ریلیجس اینگل ہے وہ بھی ختم ہو رہا ہے, اور ایک ٹریڈیشنز بھی ختم ہو رہی ہیں. وہ بچوں کو بھیجنا چاہتے ہیں, وہ ڈالرز اور پاؤنڈ میں فی پے کریں گے. ان کا بیسیکلی تھوڑا سا ہمیں ان اداروں کو چلانے کے لیے فنڈ جنریٹ کرنا ہے, ورنہ اتنا برڈن کوئی گورنمنٹ لے نہیں سکتی. ویسٹ میں یہ ادارے سب پرائیویٹائزڈ ہیں اور اس کے شیئرز ہیں مارکیٹ میں, اور وہ خود اپنی فی ڈٹرمن کرتے ہیں, اور جو اچھا پڑھا رہا ہے, اچھی ریسرچ کر رہا ہے, اس کے پاس اسٹوڈنٹ زیادہ جاتا ہے. اور یہ جو اسٹوڈنٹ جن سے فی لیتے ہیں, یہ فی آگے ریسرچ میں یوز ہوتی ہے. اور ریسرچ میں آپ پتہ ہے جو کووڈ کی ویکسین میں بے تحاشا کنٹریز نے کروڑوں اربوں ڈالر بنائے, اور وہ پاکستان کے پاس ٹیکنالوجی تھی. اگر ہم پراپر اسے آرگنائز کر لیں تو ہم ویکسین بنا سکتے تھے. اور ہم ان ریسرچ میں بھی گئے. ہمیں ریسرچ سینٹرز کالجز میں, انسٹیٹیوشنز میں ڈیولپ کرنے ہیں. اور آپ کے جو اسٹوڈنٹ باہر جاتے ہیں, آپ کا کویشچن تھا, میں تھوڑا سا اسے ڈیورٹ ہو گیا. اسٹوڈنٹ جو باہر جاتے ہیں ہر کنٹری نے, بیکاز ہیلتھ کی ایجوکیشن بہت ایکسپینسو ہے, اور اس میں یہ کہ آپ کا اسٹوڈنٹ باہر جاتا ہے تو ریونیو لے کے جاتا ہے, ڈاکٹر جاتا ہے تو ریونیو بھیجتا ہے وہاں. یہ ڈفرینس ہے. تو ہمیں اسٹوڈنٹ کو تو ایٹ لیسٹ ہمیں ریٹین کرنا ہے اور باہر سے انوائٹ کرنا ہے. یہ جو ڈاکٹرز جاتے ہیں, ہر کنٹری نے ایک اپنا بلاک لگایا ہے, وہ بلاک آپ کو عبور کرنا ہے, بیکاز ہیلتھ پہ بہت زیادہ پریشر ہے. اور ہر کنٹری نے اپنا ایگزام کر دیا ہے. یو کے کا اپنا ایگزام ہے, یو ایس اے کا اپنا ایگزام ہے, آسٹریلیا کا اپنا ایگزام ہے. ان کے اپنے سسٹمز ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ سسٹم بیسٹ ہے. ہمارا سامو انٹرنیشنل میڈیا نے یہ شو کر دیا کہ پاکستان میں کچھ بھی نہیں ہو رہا, جو کہ غلط ہے. جب ہم ان کو ملتے ہیں, اب یہ سارا کلاک بھی آئی تھی, اس سے پہلے ایک اور ٹیم WHO کی آئی تھی, وہ حیران تھے کہ ہمیں تو امپریشن ہی ایسا تھا کہ یہاں کچھ بھی نہیں ہو رہا. آپ کو اپنے پروفیشنلز کو انٹرنیشنل جو ان کے پروفیشن, ان کے زیادہ انٹرمنگل کر کے اور وہ میٹنگز کرانی چاہیے گورنمنٹس کو. اور وہ جب تک نہیں ہوں گی یہ امیج ٹھیک نہیں ہوگا. پروفیشنلزم کو ہی ملنا ہے. وہ جب تک پروفیشنلزم کو نہیں ٹچ کریں گے, آپ کے کنٹری کا امیج بہتر نہیں ہوگا.
سر آپ بہت امپورٹنٹ باتیں کریں. جو اسٹوڈنٹس میرا پروگرام دیکھ رہے ہیں, آج پروفیسر صاحب نے بہت ہی ان کے لیے انفارمیٹیو جو ہے نا خبریں دی ہیں, مگر اس کو ہم کنٹینیو کریں گے, مگر بریک پہ جانا بہت ضروری ہے. ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ویورز. آج جو اسٹوڈنٹس ہیں میڈیکل کے, ان کے لیے بہت ہی اچھا پروگرام ہے, یہ ضرور ان کو دیکھیں. اور بہت انفارمیشن جو ہم شاید اپنے ارد گرد موجود جو باہر بھیجنے کے لیے لارے لگاتے ہیں اور جو ایسی خبریں دیتے ہیں, ان سے ہٹ کے آج پروفیسر صاحب ڈائریکٹ پرنسپل ہمیں بتا رہے ہیں, کیونکہ ان کا ایکسپلوئر جو ہے وہ آل اوور دا ورلڈ ہے, یہ پاکستان کا فیس ہے. آج ہم آپ سے پوچھتے ہیں سر, یہ بتائیں کہ جو وہاں اسٹوڈنٹس چلے گئے ہیں ان کے لیے وہاں کیا اسکوپ ہے, کیونکہ دیکھیں اپنی جو ڈگری لے کے گئے اور وہاں کلیئر نہیں کر پاتے, مطلب ان کا بھی ایک جو ٹیسٹ ہے اس کو کلیئر نہیں کر پاتے, پھر وہ کیا کریں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہارڈ ورک کا کہیں شارٹ کٹ نہیں ہے, اور اگر آپ ہارڈ ورک ہیں آئی کیو کا 19-20 کا فرق ہوتا ہے. اگر آپ ہارڈ ورکنگ ہیں تو دنیا کی کوئی ڈگری آپ کے لیے پاسبل نہیں ہے. اور اگر آپ نے جہاں بھی دیکھیں, آپ ایک ملک چھوڑ کے دوسرے ملک میں جاتے ہیں, وہاں پہ میں نے آپ کو کہا اپنے رستے بنانے ہیں, اپنے آپ کو آپ نے اسٹیبلش کرنا ہے, آپ کو کچھ ایکسٹرا دکھانا ہے. بالکل. آپ اگر وہاں جا کے کہ نہیں جی اب میرا آج ویکینڈ آ گیا, میں آج سیر پہ جا رہا ہوں, یا میں نے آج گھومنا ہے, یا آج میرے رشتہ دار آ گئے. ہمارا تو چل رہا ہے نا کہ ادھر ایک فوتگی ہو گئی تو 2 ہفتے کے لیے چلا گیا, کہ وہاں اس قسم کا کانسیپٹ نہیں ہے. شادی آ گئی تو 10 دن شادی چل رہی ہے. بالکل ایسے. اس طرح کی نیشنز کبھی ترقی نہیں کر سکتی جو جن کے ذہن میں صرف چھٹی ہو. وہاں اگر آپ پراپر کام کریں, اچھے ورکر کو ہر بندہ ریٹین کرنا چاہتا ہے. اور اگر وہاں آپ بیچ میں کہیں کہ جی یہ میرا 10 گھنٹہ تھا, میں 6 گھنٹے نکل جاؤں کو اور کام کر لیں, آپ میں بھی ایک ایوریج میں چلے جائیں گے, لیکن آپ ٹاپ پہ نہیں جائیں گے. آپ ٹاپ کا صرف ایک کلیہ ہے, ابو ایوریج جانے کا ایک سمپل کلیہ, جو میں اسٹوڈنٹس کو بھی بتاتا ہوں. آپ کی اگر 100 کی کلاس, آپ اگر ریسرچ کریں سارے کتنا گھنٹہ سوتے ہیں, ایوریج جو ہے وہ ایک 8 گھنٹے اسٹوڈنٹ سوتا ہے. آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے صرف 1 گھنٹہ اس سے کم سونا ہے, اور اس گھنٹے کو پراپر یوٹیلائز کرنا ہے. یہ نہیں کہ بیٹھے چیٹنگ کر رہے ہیں اور گھنٹہ میں سو رہا تو جی میں چلا گیا ہوں لبرٹی پھر رہا ہوں, یہ نہیں. اس گھنٹے کو پراپرلی یوٹیلائز کریں. اسٹوڈنٹس کا کام کیا ہے کہ انہوں نے اس کو پڑھائی میں کرنا ہے یا کوئی ریسرچ پروجیکٹ دیکھنا ہے, امیجیٹلی آپ ابو ایوریج میں چلے جاتے ہیں. آپ جسٹ سلیپ 1 hour لیس اینڈ میک اٹ پروڈکٹیو. آپ 1 گھنٹہ وہ کریں تو مہینے میں آپ ابو ایوریج میں چلے جاتے ہیں. ٹاپ پہ جانے کے لیے تو پھر یو ہیو ٹو بی کریزی. بالکل. ٹاپ پہ آپ ایسے نہیں جاتے ٹاپ کے. اور میں سمجھتا ہوں ہمارے ہیلتھ پروفیشن میں ایکسکیوز می ہر وقت 30 سے 40 پروفیسر اتنا زیادہ کام کر رہے ہیں کہ 19-20 کا بھی فرق نہیں ہے, اور ایک بہت کٹ تھروٹ کمپٹیشن چل رہا ہے. آگے ہما کس کے سر پہ بیٹھ جاتا ہے, کیا ہو جاتا ہے, وہ مقدر اللہ نے لکھا ہے. بالکل. آپ اس مقدر سے نہیں لڑ سکتے, آپ انسان سے لڑ سکتے ہیں, اسی تقدیر سے نہیں لڑ سکتے. لیکن تقدیر کا تعلق 5% ہی ہے, 95% آپ کا ہارڈ ورک ہے. نیپولین کو اس نے پوچھا بادشاہ کی لائن کدھر ہے, انہوں نے اس کی لائن نہیں تھی, اس نے نائف لے کے لائن بنائی اور کہا یہ لائن بن گئی, اور پھر وہ کنگ بنا. وہ ڈٹرمنیشن اتنی تھی. بالکل. بات یہ ہے کہ آپ اگر ہارڈ ورک کریں گے اور آپ تھوڑا سینسیبل کام, وہاں جا کے لڑائی شروع کر دیں کہ نہیں یہ پاکستان میں تو ایسا ہوتا ہے, میرے ملک میں یہ ہوتا ہے, اب میں نے یہ کرنا ہے. تو اگر تم ان کو سکھانے نہیں گئے, تم ان سے سیکھنے گئے ہو, اور اگر تم نے ان کو سکھانا ہے تو پھر ان کو پاکستان بلاؤ. بالکل. اب یہ ہوا کہ میرے ساتھ ایک ڈاکٹر صاحب گئے جب ہم سنگاپور گئے, تو انہوں نے آ کے ایک نیچرلی یہاں فری ہینڈ ہوتا ہے, سرجری بے تحاشا کی ہوتی ہے. اب آپ نے کچھ پالشنگ کرانی ہوتی ہے کہ آپ نے فائنل ٹچنگ کے لیے آپ کو باہر جانا پڑتا ہے, بیکاز یہاں اتنا زیادہ کام ہو رہا ہوتا ہے کہ دفعہ سب ڈاکٹرز کی اس طرح سے نہیں ہو سکتی. ہم دونوں باہر تھے تو اس نے ایک وہ سرجری کرا تھا اور اس نے ایک لیمپ لگایا غلط, یا اور سٹائل سے لگا دیا. جو یہ میرے ساتھ دوسرے پاکستان تھے, انہوں نے اس سے کہا کہ یہ تم نے لگا دی غلط. وہ پروفیسر تھا, اسے غصہ چڑھا. اس نے کہا یو آر ناٹ ہیئر ٹو ٹیچ می,
You have come here that I should teach you. Okay. हाँ, और तुमने अगर मैंने तो तुम्हें नहीं बुलाया कि तुम मुझे एक्सक्यूज मी मुझे तुम सिखाने के लिए आओ पाकिस्तान से, तुम मेरे से सीखने आए हो, इसे तो चुप करे खड़े हो और देखो मैं क्या कर रहा हूँ. अब बात ये कि अगर आप वहाँ शुरू हो जाए, हम लोग रिलीजन पर लड़ पड़ते हैं, हमारे ज़हन में वो आ जाता है. हमारा एक चीज़ बड़ी अजीब सी है कि हम खुद प्रीच करते हैं, वो प्रीच करें तो हम लड़ते हैं. हालांकि इस्लाम में कि टॉलरेंस होनी चाहिए. बिल्कुल. तो हम अगर उनका शुरू हो जाए कि जी तुम अब ये करो वो करो, कि हमारे हमें ऐसा नहीं करना. हमें जो भी है इनविजिबल तरीके से उनको अगर आपने अपने पैटर्न पे लाना है, आपने वो प्रीच करना है, अपने जो बिहेवियर से करें. आपका बिहेवियर अच्छा होगा, फिर आप उनको ग्रेजुअली चीज़ें बताएं, वो लोग मोटिवेट होते हैं. वो अगर आप इफ़ यू आर गुड ह्यूमन बीइंग, आप टॉलरेंट हैं, बदतमीज़ी नहीं करते, उनसे अच्छे तरीके से बात करते हैं, उनसे फ्रॉड नहीं करते, उनकी किसी चीज़ में नुकसान नहीं करते, वो आप पे ट्रस्ट करता है. गोरा झूठ नहीं बोलता. बिल्कुल, ये बहुत और वो ये आपसे भी एक्सपेक्ट करता है. एक्चुअली जो इस्लाम की तालीमात है, प्रैक्टिस उधर होती है, वो हम नहीं करते. वो फ्रॉड नहीं करता, झूठ नहीं बोलता. और वो चीज़, मैं लास्ट ईयर रॉयल कॉलेज की कॉन्फ्रेंस पे था, काफ़ी सारे लोग बैठे थे, जैसे फ़ोन पर टेबल पे एक फ़ोन पड़ा था, बहुत महंगा फ़ोन. मैं देखता रहा, वो फ़ोन 1 घंटा पड़ा रहा, और मैं उसको इसलिए देख रहा था, मुझे डर था कि उठा के न ले जाए और पता नहीं किसका है. मुझे मान में गोरा प्रोफेसर साहब था, उसने कहा व्हाई आर यू कंटिन्यूसली लुकिंग एट द फोन. उसने मुझे कहा, मैंने कहा आई जस्ट स्केप्टिकल कि भी इसको उठा के न ले जाए. तो उसने कहा नोबडी विल पिक इट अप, डोंट वरी. उसके 15 मिनट के बाद एक प्रोफेसर आया, उसने कहा मेरा लेक्चर था, आई एम सॉरी आई फॉरगॉट माई फ़ोन है. तो उसे फ़ोन उठा दो. या मेरे साथ ये हो चुका है कि मैं पेशेंट देख रहा हूँ, मैंने मुंह इधर किए, सामने फ़ोन है, तो सामने वाली पेशेंट उठा के आया. तो आप ऐसे माशरे में रहते हैं, फिर आप इल्ज़ाम दूसरों को देते हैं. आप जब तक चीज़ें ठीक नहीं करेंगे, आप कभी आप सऊदी अरेबिया चले जाएं, वहाँ खाना काबा और हरम शरीफ में जितना बैगर है वो पाकिस्तानी पैगा. आप ये चीज़ें जब तक ठीक नहीं करेंगे, आपके कंट्री का इमेज बेहतर नहीं होगा. और ये हर चीज़ में अब रिफ्लेक्ट कर रहा है. और इस चीज़ को दूर करने के लिए वो जब भी कहते हैं ना पाकिस्तानी, मैं जब पहले बाहर गया, पाकिस्तानी उन्होंने समझा पता नहीं इसके हाथ में गन होगी और क्या कर रहा होगा. जब वो मिले तो उन्होंने कहा यू आर टोटली डिफरेंट पर्सन. उसमें चीज़ ये है कि मैं समझता हूँ, हमने सारा क्लार्क को भी अगले दिन देखा, रॉयल कॉलेज वाले भी आते हैं, उनकी और हमारी एक ही किस्म की डिस्कशन है. पढ़ा लिखा आदमी और एक प्रोफेशन का आदमी दुनिया में कहीं चले जाए, दे थिंक लाइक. अमेरिकन डॉक्टर्स आ जाते हैं, उनकी भी सोच ऐसी है. ये ब्रिटिश आ जाते हैं, वो हम लोगों के साथ कंफर्टेबल हर साथ नहीं होते. इस तरह के इंजीनियर्स होंगे, आई एम श्योर वो अपने सर्कल में एक दूसरे कंफर्टेबल होंगे. ये इंटरमिंगलिंग एट गवर्नमेंट लेवल बहुत ज़रूरी है. और ये जब तक आपकी इंटरमिंगलिंग इस वक्त नहीं होगी, आप एक कंट्री का आगे एक ब्लॉक लगा रहेगा. और मेरे ख्याल है प्राइम मिनिस्टर साहब इस पर काम कर रहे हैं और वो समझते हैं प्रोफेशनलिज्म को. उनके होते चीज़ें काफ़ी जब पंजाब में थे डेवलप हुई, और मैडम CM भी इस चीज़ को समझती हैं कि कुछ चीज़ें फेडरल लेवल पे होनी है, कुछ प्रोविंशियल लेवल पे होनी है. तो हर स्टूडेंट डॉक्टर आपका एम्बेसडर है. हर इंडिविजुअल को बेसिकली अपने आप को खुद ठीक करना है. हम कितने लोगों को ब्लेम करेंगे, वो चीज़ गलत है. ब्लेम गेम नहीं होनी चाहिए. हमें इंडिविजुअली अपने आप को ठीक करना है, और आप ठीक करेंगे तो आप मुल्क कंट्री के एम्बेसडर बनेंगे. एक बंदा इस कंट्री को खुद ठीक नहीं कर सकता. या नीचे से ऊपर तक सिस्टम एक टर्बुलेंस में जा रहा है, और वो एक बंदा ऊपर हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ प्रोविंस नहीं कर सकता. उनकी नीयत साफ़ है तो नीचे लोगों की भी नीयत साफ़ होनी चाहिए. और जब तक वो नीयत निचले उनकी साफ़ नहीं होगी, वो अकेला सबको तो ना टर्मिनेट कर सकता है, ना सबको निकाल सकता है, ना सबको जेल में डाल सकता है. पूरी पॉपुलेशन यहाँ आगे आगे बिगड़ा हुआ है. तो इसमें एक बहुत ज़्यादा एक एफर्ट करने की बात है. और ज़बरदस्त एक इस वक्त आपस का तनाव चल रहा है. ऐसे लोग हैं जो रेट ऑफ गवर्नमेंट चाहते हैं, और कुछ ऐसा क्राउड है जो कहता है कि लॉलेसनेस टाइप ऐसे चलती रहे, और चोरी चकारी भी चले और फ्रॉड भी चले. और तो लोग हमारे ऐसे हैं जो ऑनेस्टी पसंद करते हैं,
نیچے لیول پہ بھی ایسے لوگ ہیں, اور جو کنٹری چل رہا ہے وہ کچھ اچھے لوگوں کے سر پہ ہی چل رہا ہے, ایسے نہیں چل رہا. تو وہ بھی چاہتے ہیں. تو میرا خیال ہے ہیلتھ میں تو جو پیشنٹ آتا ہے وہ 50% بیماری اس کی ڈاکٹر کی اچھی بات کرنے سے دور ہے. ہمیں اپنے ایٹیٹیوڈ سیکھ کرنے کی ضرورت ہے. سم ہاؤ ٹالرنس اور ایٹیٹیوڈ ہماری پوری نیشن کا ٹھیک نہیں ہے, اور ہمیں اس وقت ضرورت ہے کہ سب سے پہلے وی ہیو ٹو ورک ایٹ آور ایٹیٹیوڈس. ڈس آنیسٹی صرف فائنینشیل نہیں ہوتی, ڈس آنیسٹی آف ورک بھی ہوتی ہے. بالکل ایسے کہ آپ کہیں جی بس یہ اب ایسا ٹائم ہو گیا اور میرا تو میں جا. وین یو آر ڈیلنگ ود ہیومن لائف, اس میں غلطی کی گنجائش نہیں ہے, اس میں 0.1% بھی غلطی کی گنجائش نہیں. اس لیے میڈیکل ایک ایسا شعبہ ہے کہ اس میں ایگزام میں چوائس بھی نہیں ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ پیشنٹ آیا تو میں نے تو چوائس میں چھوڑ دیا تھا, یا پیشنٹ ایک مر رہا ہے, میں بھی کوئی میڈیکل النس ہے یا سرجری, آپ کہیں میں نے تو چوائس میں چھوڑ دیا, بلیڈر کیسے پکڑنا ہے, اب یہ بلیڈ کر رہا ہے, کہہ رہے میں نے چوائس میں چھوڑ. یہ باقی پروفیشنز میں ہو سکتا ہے, لاء میں ہو سکتا ہے, بزنس میں ہو سکتا ہے, اس میں نہیں ہو سکتا. بیکاز ایک زندگی چلی گئی تو سب ختم ہو گیا. تو ایجوکیشن اور ہیلتھ کبھی بھی کمرشل نہیں چل سکتا, اس کا ایک فری اینگل رہنا ہی چاہیے. اور اس لیے قرآن شریف میں بھی دیا ہے کہ جس وقت ہم نے تمہیں حکمت عطا کی ہم نے تمہیں خیر کثیر دے دی. حکمت کے آگے ڈبیٹ ہے کہ جی حکمت میں صرف میڈیسن نہیں آتی اور بھی چیزیں آتی ہیں, لیکن جب ایک پیشنٹ ڈاکٹر کے پاس آتا ہے وہ ہمیں ایسی باتیں بتاتا ہے جو میں بھی میاں بیوی نے آپس میں بھی ڈسکس نہیں ہوتی, ماں باپ کو بھی نہیں پتا ہوتا, بہن بھائی کو بھی. جب آپ میں وہ کنفائڈ کر کے آتا ہے تو پھر آپ کو اس کو ٹھیک کرنا ہے, اس کی مینٹل سٹیٹ ٹھیک کرنی ہے. یہ آپ کے اوپر فرض ہے, یہ خدا کے اوپر سے فرض ہے. آپ نے اس پہ اوتھ بھی لی ہوئی ہے, ملک کے اوپر سے فرض ہے, اور اللہ کی طرف سے بھی یہ فرض ہے, اور آپ کے دین کی طرف سے بھی فرض ہے. تو آپ نے اس کا کانفیڈنس گین کرنا ہے اور اس سے اچھے طریقے سے بات کرنی ہے. پیشنٹ کا اتنا اونچی نیچی بھی بات کر رہے ہوتے ہیں. تو یہاں پہ میں نے اکثر دیکھا ہے, یہاں پر ہو رہا ہوتا ہے کبھی کہیں لڑائی ہوتی ہے, کیونکہ ان کو وہ اسٹریس نہیں پتا جو وہ ڈاکٹرز, میں نے دیکھا ہے اسٹوڈنٹس ایمرجنسی میں 48 آورس تک ڈیوٹی کر رہے ہیں یہاں پر. مطلب اتنا تو آل اوور دا ورلڈ کہیں بھی دیکھ لو. بات یہ ہے کہ آپ اس وقت تک اچھے ڈاکٹر نہیں بن سکتے, میں سمجھتا ہوں, اگر آپ نے 96 گھنٹے ڈائریکٹلی آن کال نہیں کیا ہوا. ہم نے کیا. اب آپ لوگوں کو لگتا ہے نا کہ 48 گھنٹے ہو گئے, یہ کیسے کر رہے ہیں؟ یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے. میں نے 96 آورس کئی دفعہ ایٹ اسٹریچ کیا وداؤٹ سلیپنگ. اور اب یہ LGH کے لیے مشہور ہے, آپ میڈیا سے پوچھ کے دیکھیں کہ اگر آپ نے فون کرنا ہے رات کو 2-2:30 بجے اور کوئی اٹینڈ نہیں ہو رہا تو صرف پرنسپل کا فون اٹینڈ ہوگا. اور اس کی ایک تو وجہ خیر اللہ کی طرف سے ہے کہ مجھے نیند کم آتی ہے, لیکن جو گائنی آپ سے ہم نے ٹریننگ کی ہے 96 گھنٹے, میں ڈیپ سلیپ میں جاتا ہی نہیں. میرا اگر میں گھنٹے 2 کے لیے سو بھی جاتا ہوں تو اس کی بیل مجھے سنائی دیتی ہے امیڈیٹلی ویک اپ, بیکاز ہمارے پیشنٹس رات کو آ رہے ہوتے ہیں. آپ اس وقت تک اچھے ڈاکٹر نہیں بن سکتے, اسپیشلی اف یو آر ان اے سرجیکل فیلڈ. میڈیسن میں ایک پیشنٹ پڑا ہے, اس کو مرمر ہے, آپ نے سیت لگائی, سنی, 10 اور ڈاکٹر ہے انہوں نے سنی, 2 گھنٹے کے بعد 10 اور آگے انہوں نے سنی, ایک سیزیرین ہو گیا. آپ 10 منٹ بعد اس کا پھر سیزیرین نہیں کر سکتے. آپ گھنٹے کے بعد 10 اور آگے اس کا پھر سیزیرین نہیں کر سکتے. یو ہیو ٹو ویٹ فار یور ٹرن. اور اسکل سیکھنے میں ٹائم لگتا ہے. اور اگر آپ اس طرح ورکنگ آورز نہیں کریں گے, جو کہ اب نہیں ہو رہی, انٹرنیشنلی نہیں ہو رہے, صرف پاکستان کی بات نہیں کر رہا, اس لیے لرننگ آف پوری دنیا میں ڈیلے ہو رہا ہے. اسکل کا لرننگ کب ڈیلے ہوتا ہے؟ سرجری ایک اسکل ہے, آپ جتنا کام کریں گے اسے, یا آپ اس کو کیسز, لیٹ سے آپ نے 50 کیس کرنا ہے, 50 کیس اگر آپ 6 سال میں کریں گے آپ لرننگ کب ڈیلے ہوگا. اگر آپ 1 سال میں کر جائیں گے تو آپ کا جلدی ہو جائے گی. تو یہ جتنا آپ زیادہ کام کریں گے, میڈیسن میں آل اوور دا ورلڈ یہ ٹفسٹ ہے, یہ فیلڈ ٹفسٹ ہے. ہمارے ساتھ جو لڑکیاں چھوڑ گئے تھے اور انہوں نے انجینئرنگ اور لاء کیا فرسٹ ایئر میں, وہ بعد میں ہمیں کہتے تھے 10% بھی پڑھائی نہیں ہماری جو ہم میڈیسن پڑھتے تھے. آپ, میں آسٹریلیا رہا ہوں, صبح 5 بجے میرا گھر تھا پارکنگ گیٹ کے پاس, صبح 5 بجے پارکنگ گیٹس کھلتے تھے اور جو گاڑیاں انٹر ہوتی تھیں پروفیسر آف میڈیسن کی انٹر ہوتی تھی, پروفیسر آف گائنی کی انٹر ہوتی تھی, پروفیسر آف سرجری کی انٹر ہوتی تھی. میں جب رات کو IVF لیب سے آ رہا ہوتا تھا 9 بجے, وہ گاڑیاں اس وقت بھی کھڑی ہوتی تھیں جو صبح 5 بجے انٹر ہوتی تھی. بزنس ڈگریز, باقی ڈگریز,
10 بجے انٹر ہوا 1 بجے نکل گئے, بیچ میں کوئی دن آف بھی ہو گیا, لیکن گاڑی بڑی وہی تھی جو 5 بجے انٹر ہوتی تھی اور 9 بجے نکلتی تھی. جو گاڑی 10 بجے انٹر ہوتی 1 بجے نکلتی تھی وہ چھوٹی گاڑی تھی. شہرت اور پیسہ اسی کے پاس ہے جو آفٹر آورس کام کرتا ہے. بالکل. اور اگر آپ یہ آپ کی سیٹسفیکشن پہ ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں, لیکن اگر آپ کا پیسہ ہے اور آپ کہتے ہیں جی میری یہ نیڈ سے زیادہ, تو آپ غریبوں میں بانٹیں. آپ نے زکوٰۃ اور لوگوں کو دینا ہے, اللہ نے کسی کو ایک ذریعہ بھی تو بنانا ہے نا. بالکل ایسا ہی ہے. میں بھی انہوں نے آپ کے ذریعے وہ بنایا ہو. تو بات یہ ہے کہ آپ نے اگر پروفیشن, میں سمجھتا ہوں پیسہ ایک بات کی بات ہے, اگر آپ نے جو بھی پروفیشن ہے اس میں آپ نے نام بنانا ہے تو آپ کو آفٹر آورس کام کرنا پڑتا ہے, ورنہ آپ کا نام نہیں بنتا. اور لوگ جب ڈھونڈنے لگتے ہیں اس وقت کون ملے گا, تو جو آفٹر آورس کام کر رہا ہوتا ہے پھر نام اسی کا بنتا ہے کہ وہی بیٹھا ہوتا ہے, باقی چلے گئے ہوتے ہیں, سو گئے ہوتے ہیں. تو جو سو رہا ہوتا ہے پھر اس کو لوگ یاد نہیں کرتے, لوگ اسی کو یاد کرتے ہیں, اٹھا ہوتا ہے اسی کا نام ٹریول. یہ انٹرنیشنلی ہے. آپ یو ایس اے بھی جا کے دیکھ لیں, یو کے بھی دیکھ لیں, آسٹریلیا بھی دیکھ لیں, پورے یورپ میں دیکھ لیں, نام اسی کا چل رہا ہے. انلیس کہ کسی کی اللہ نے ایسی تقدیر لکھ دی ہے کہ وہ کرنا تو خدا نہیں ہوتا, نام اسی کا چلتا ہے جو آفٹر آورس کام کرتا ہے. جو سارا دن سوتا رہے اور پھر کہ جی وہ اس کا نام نہیں چل سکتا. تو یہ ڈفرینٹ ڈائنامکس ہیں جو میرا خیال ہے ہمارے اسٹوڈنٹس کو ان پہ سوچنا بہت ضروری ہے. لوگ آج کل ٹائم بہت زیادہ کرتے ہیں. دیکھیں جو موڈز آف ایجوکیشن ہے, جو میڈیا آف ایجوکیشن ہے, اس میں بہت ساری چیزیں آ گئی. میں جب پڑھا تھا اس میں ایسا نہیں تھا. اب ہم نے کووڈ تھا, ہم نے آن لائن ساری ٹیچنگ کی, ہم نے زوم پہ پوری کلاس بٹھائی. وہ لوگ کو ایسے موڈ میں چلے گئے. جو ہمارے پاس امپیریل کالج سے بھی لڑکے ہیں وہ بھی صبح نہیں اٹھتے تھے کہ ہماری کلاس تو ایکچولی وہ ہوتی تھی زوم پہ اور ہم بیڈ میں سے وہ چلا کے تو لیکن وہ بھی ایک موڈ آف ہے ایجوکیشن. اس کے بعد آپ پاور پوائنٹ ٹیچنگز ہیں, پھر اسکائپ آ گیا, پھر ویڈیو کانفرنسز آ گئیں, پھر ٹیلی فون آ گیا, پھر آپ کا ویڈیو کال آ گئی, مختلف چیزیں آ گئی ہیں جن پہ اب ڈسٹنٹ لرننگ بھی چل سکتی ہے. لیکن میڈیسن کی ٹیچنگ آپ ایک آئیڈیا دے سکتے ہیں, آپ اسکل آئی ٹی پہ نہیں دکھا سکتے. یو ہیو ٹو پریکٹس اٹ. آپ کہیں جی پیشنٹ میں ایگزامن کر رہا ہوں, یہ نیٹ پہ تم دیکھ لو, ایسے نہیں ہے. جب تک آپ ایک فائنڈنگ فیل نہیں کریں گے یو کین ناٹ بیکم اے گڈ ڈاکٹر. جو میڈیسن کی ٹیچنگ ہے ہیز ٹو بی آن دا پیشنٹ. اور ٹھیک ہے آپ کچھ نہ کچھ آپ اس کو فائنل ٹیوننگ اس کی کر سکتے ہیں کہ پروفیسر نے بتا دی بھی یہ آپ نے دیکھنا ہے, وہ دیکھنا ہے, پیشنٹ ایک سامنے لیٹا ہے, وہ کہیں دور سے آپ بتا رہے ہیں, لیکن فیل وہ کر رہا ہے, آپ نہیں کر رہے. آپ جب تک اس کو اسٹیچ سے خود نہیں سونیں گے, ہاتھ سے فیل نہیں کریں گے, آپ کو فائنڈنگ پتہ نہیں چلے گی. اس لیے ڈاکٹرز کی ٹیچنگ ابھی بھی جو ہے وہ پیشنٹ کے اوپر ہی ہونی چاہیے اور تھیٹرز کے اندر ہی ہونی چاہیے. ورنہ ایک ٹائم آئے گا وین ٹیکنالوجی ول اوورٹیک اسکل, اور ٹیکنالوجی ایسی آ جائے گی کہ وہ روبوٹک سرجری کرے گا. اب روبوٹک سرجری آ گئی ہے لیکن فی الحال اس کے پیچھے سرجن ہے. پروگرام بہت ہی انٹرسٹنگ چل رہا ہے, دل نہیں چاہ رہا بریک پہ جانے کو, مگر پھر بھی بریک لینی ہے, بریک بہت ضروری ہے. ملتے ہیں بریک کے بعد. خواتین جن کو ڈاکٹرز بالکل جواب دے دیتے ہیں, مطلب سمجھے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ اب ہو ہی نہیں سکتا. ایک لفظ بڑا ٹپیکل یوز ہوتا ہے بانجھ جو ہے, اس کے بعد مطلب کوئی چانسز ہوتے ہیں کہ آئی وی ایف یا وہ ٹیسٹ ٹیوب بیبی یا وٹ ایور اس طرح کی کوئی سائنس؟ دیکھیے اب تو ٹیکنالوجی چیزیں کافی ساری آ گئی ہیں. پی آر پی آ گئی ہے, اسٹیم سیلس کا بھی تھوڑا سا لائسنسنگ کا ایشو چل رہا ہے, اور دوسرا کنسنسس نہیں ہوا, لیکن وہ چیز بھی ڈیولپ ہو رہی ہے کہ اگر کسی کے بالکل ہی آگے اسپونز نہیں ہوں گے تو اس کے اپنے بنائے جائیں گے. اس کے اسکن میں سے بن سکتے ہیں, اس کے اپنے جینیٹل آرگنز میں سے بن سکتے ہیں. لیکن فی الحال اگر ان کے اسپیشلی فار فیمیلز آپ کے پاس ڈفرینٹ میڈیسنز بہت پاورفل آ چکی ہیں. آپ پی آر پی ایک تو اسکن اور ہیئر کے لیے ہوتا ہے نا, یہ جو باڈی کا پی آر پی کلوز پی آر پی سسٹم ہے, یہ اور طریقے سے بنتا ہے, اس کی مشین ڈفرینٹ ہے. وہ آپ اس کو لیپروسکوپیکلی وہ کر سکتے ہیں, اس سے ایگ میں اسٹرینگتھ آتی ہے. ہمارے پاس اچھے اس کے ریزلٹس آ رہے ہیں پی آر پی کے. اور لیکن ان چیزوں میں بھی کنسنسس نہیں ڈیولپ ہوا کہ یہ ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے. کچھ کنٹریز کہتے ہیں نہیں ہونی چاہیے, کچھ کہتے ہیں ہونی چاہیے. لیکن آپ کے پاس کافی زیادہ اس وقت ٹیکنالوجی آ چکی ہے اور جنرلی کچھ نہ کچھ راستہ نکل آتا ہے. پرابلم جو ہے وہ فیمیلز کی ہے کہ ایج, اگر اس کی ایج 40 سے زیادہ ہے
اور 40 اور 45 کے درمیان تو پھر چانس 6 to 10% رہ جاتا ہے. 40 سے نیچے تو چانسز اچھے ہیں, وہ 30 to 40% ہے. 35 سے نیچے تو 50% بھی چانس ہو جاتا ہے. ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس کے اندر کنڈیشن کیا ہے, کوئی سرجری ہوئی ہے یا کوئی بہت سیریس کنڈیشن ہے, لیکن کوئی نہ کوئی آپشن نکل آتا ہے. سر بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ بہت ایکسپینسو ہے, پاکستان میں تو اسپیشلی بہت ایکسپینسو ہے یہ معاملہ, اس لیے لوگ چانس ہی نہیں لیتے ہیں اس چیز کا. یہ آپ نے اچھا کوشچن کیا. ایکچولی کووڈ کے بعد نا اور ہماری جو کرنسی ڈی ویلیو ہو گئی, یہ 2.5 لاکھ روپے میں ہوتا تھا. اب کرنسی جو ڈی ویلیو ہو گئی تو وہ ڈالر جب 60 روپے کا تھا 2 سے بھی کم تھا, ڈالر جب 100 کا تھا 2.5 لاکھ میں ہوتا تھا. پھر ٹیکسیشن بھی بڑھ گئی, یہ اس سے بڑھ کے تو 6 لاکھ پلس پہ چلا ہے. 6.5 کچھ سینٹ 7.5 چارج کر رہے ہیں, لیکن اس میں خرچہ بہت زیادہ ہے. اور وہ بھی چانس پہ ہوتا ہے جو 100% تو اللہ ہی کر سکتا ہے نا. اگر انسان 100% کہنے لگ جائے تو خدا ختم ہی ہو گیا. بالکل ایسے جو انجیکشن 500 کا آ رہا تھا وہ اس وقت 4000 سے اوپر کا ہے, اور وہ کئی لگنے ہوتے ہیں. کلچر جو لیٹ سے کہ 8-10 ہزار کے آ رہے تھے وہ 50 ہزار سے زیادہ ہیں. جو پیپٹس ہیں یوز کر, ان کی قیمتیں بہت اوپر چلی گئی. میری اب جو خواہش ہے پروفیشن میں, وہ خواہش ہے کہ ایک تو نیچرلی میں سوشل ورک پیشنٹس کے لیے کرنا چاہتا ہوں. دوسرا میں IVF کو ایک پور پاپولیشن کے لیے لانا چاہتا ہوں کہ یہ جو میرا شروع کا خواب تھا, اور اس پہ ہم نے ایک پلان بنا لیے. وہ میڈم CM کو پریزنٹ کریں گے. وہ فیمیل ہے, فیمیل کی پرابلم سمجھتی ہیں, فیمیلز کے بہت سارے ایشوز پہ وہ کام کر رہی ہیں, کافی سارے ایشوز پہ کام کر رہی ہیں. اور ہمارے پاس رضوانہ بچی داخل تھی, وہ ابھی میڈم CM نہیں تھیں, پہلے آئیں, تشریف لائیں انہوں نے. میں حیران ہو گیا کہ اس بچی کے پاس ہر قسم کا انسان, بڑا چھوٹا, امیر غریب, بڑے عہدے والا مل کے گیا. وہ پہلی دفعہ جو بولی وہ میڈم CM کے سامنے بولی, اس نے کسی سے بات ہی نہیں کی. ہم تو نیچرلی سے ٹریٹ کر رہے تھے, کچھ نہ کچھ ہمیں جواب دیتی تھی, لیکن باہر سے جب بھی گیا اس نے کسی بندے کو آنسر نہیں کیا. اس نے صرف میڈم مریم کے ہی جواب اس نے دیا, جو کہ میں نے ان کو بتایا کہ فرسٹ ٹائم بولی ہے کسی آؤٹ سائڈر سے. وہ صرف, اور ڈاکٹر بھی کسی ایک آدھے سے بات کرتی تھی, باقی میں جواب نہیں دیتی تھی. تو انہوں نے کافی زیادہ اس سے ٹائم لگایا اور اس کو سمجھایا, اور پھر پریس کانفرنس بھی کی. تو میرا خیال ہے انہوں نے فیمیل ایشوز کافی سارے میڈم نے ان کو ریہیبلیٹیٹ فیمیلس کو کیا ہے, ان کی امپلائمنٹ کے لیے کیا ہے, ان کی جابس کے لیے کر رہی ہیں. تو یہ میرے خیال ہے میرج سیونگ ایک ٹریٹمنٹ ہے. ایک ٹریٹمنٹ ہوتا ہے لائف سیونگ, ایک ٹریٹمنٹ ہے میرج سیونگ. یہ بہت بڑی بات ہے. اچھا, اور پھر فیمیل کی نیچرلی اگر میرج ٹوٹ جائے تو وہ ویسٹ میں وہ تو غلط ہے, ہمارے یہاں تو یہ پوری پھر اس کا سائیکولوجیکلی وہ ڈیمیج ہو جاتی ہے, پھر وہ پوری فیملی. اور المیہ یہ ہے کہ لوگ اس چیز کو سمجھ نہیں سکتے کہ وہ کس ٹراما سے گزر رہی ہے. لوگ پھر وہ آگے سے آگے اس چیزوں میں چلتے رہتے ہیں. تو میرے خیال ہے یہ میرج سیونگ ٹریٹمنٹ ہے, اور اس کا پروپوزل ہم نے بنا دیا ہے. میڈم کو ہم نے ریکویسٹ کی ہوئی ہے ٹائم کی, وہ جس دن بھی ٹائم دیں گی تو یہ پروپوزل اوپر لے جائیں گے. اور میرا یہ خواب ہے, اور یہ خواب کی تعبیر جو ہے میڈم CM ہی کرائیں گے انشاءاللہ. اور یہ پہلا جو میں سمجھتا ہوں یہ سینٹر IVF گورنمنٹ سیکٹر میں بنے گا, اور ابھی تک گورنمنٹ سیکٹر میں IVF پاکستان میں کہیں بھی نہیں ہے. کراچی میں تھوڑی سی JPMC میں ایفرٹ کی گئی ہے, لیکن ایز سچ کنٹری میں کہیں بھی نہیں. اور ایک متھ ہے کہ یہ بہت زیادہ اتنا مہنگا نہیں ہے, چیزیں آپ ایڈجسٹ کر کے ایک کچھ نہ کچھ دیکھیں. جب ہم یہاں نیورو کی کوئل کا ایک کوئل کے 4-5 لاکھ دے رہی ہے گورنمنٹ, اور اس کئی یوز ہوتی ہیں, 15 لاکھ کا وہ CM ونڈو سے پیسے آتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کے آرتھوپیڈکس کے امپلانٹس ڈلتے ہیں, وہ اتنے مہنگے ہیں. پھر آپ کی اور یہاں بے شمار ٹریٹمنٹ ہے, 60-70 کروڑ کے MRI اور CT اسکین آ رہے ہیں. وہ ٹھیک ہے کہ وہ آپ کے سینٹر آف ایکسلنس کے لیے ضروری ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک ٹیکنالوجی ہے. یہ آپ ڈیولپ کریں گے تو آپ کے پاس ایٹ لیسٹ سینٹرل ایشیا سے, سری لنکا سے, ملیشیا سے, UAE سے. میرے پاس اس وقت ایک سعودی لڑکی ٹریننگ کر رہی ہے, ابھی اس کے والد کی ڈیتھ ہو گئی. شی از عرب, یہ نہیں کہ پاکستانی وہاں رہ رہے تھے ان کی. وہ شیخہ ناصر اس کا نام ہے, ہم اس کو شیخہ ہی بولتے ہیں. وہ وہاں کی بھی ایک
ٹاپ فیملی کی لڑکی ہے, اس نے MBBS یہاں کیا, دین شی وینٹ بیک ٹو سعودی عربیہ, اور پھر وہاں اس نے IVF میں کام کیا. تو شی وانٹیڈ ٹو لرن مور. وہ شیخہ میرے ساتھ ادھر یہاں پاکستان میں کام کری, والد کی ڈیتھ ہو گئی, شی از گون ٹو سعودی عربیہ. وہاں سے لوگ آپ پاس آئیں گے اور یہ ہمیں پاکستانی ٹریننگ ہب بنانا ہے. سر پروگرام کو ہم نے وائنڈ اپ کرنا ہے, مگر لاسٹ میں مجھے ایک بہت ہی اہم سوال آپ سے یہ کرنا ہے. تو میں ہی بول رہا ہوں. نہیں سر, میں سن رہی تھی, آپ نے اتنی انفارمیشن دی ہے. آج میں بتا رہی ہوں, یہ پروگرام میرے لیے تو نہیں ہے, یہ پروگرام جنہوں نے دیکھنا ہے وہ اسٹوڈنٹس جو دیکھ رہے ہیں, اور وہ خواتین جو چاہتی ہیں, جن کے گھروں, آپ نے کہا نا کہ میرج سیور پروگرام جو ہے, یہ اس پہ یہ ان خواتین کے لیے بہت اہم پروگرام ہے. اور لاسٹ میں بس ایک سوال آپ سے یہ کروں گی کہ جو آج کل یہ C سیکشن ہو رہے ہیں, ہر دوسرا تیسرا ڈاکٹر ٹائم دیکھتا ہے, ڈیٹ دیکھتا ہے, اور سوچتے تھے کہ بھائی اس دن آ جانا, تمہارا C سیکشن ہو جانا. یہ بھی ایک بہت ہی المیہ ہے پاکستان کا کہ ہر دوسری تیسری چوتھی لڑکی سے پوچھو تو بھائی C سیکشن ہوا ہوا ہے. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یا یہ ڈاکٹرز پیسوں کے لیے کر رہے ہیں, یا خواتین اتنی کمزور ہو گئی ہیں کہ وہ بچے نہیں پیدا کر سکتی؟ یہ کیا ماجرا ہے؟ دیکھیں جی, اس میں 3-4 چیزیں. ایک تو یہ کہ انٹرنیشنلی C سیکشن کا ریٹ بڑھ گیا. امریکہ میں بھی 38% ہے. 100 خواتین آتی ہیں, 38 کا بیچ میں C سیکشن ہوتا ہے. اور امریکہ ان ڈیولپڈ کنٹری ہے, سب سے بڑی پاور ہے, لیکن اس میں جو ورلڈ کے 10 کنٹریز ہیں جن میں سیکشن ریٹ ہائی ہے, اس میں USA از ون آف دا کنٹریز. ایک تو ایشو یہ ہے کہ اس پہ لیٹیگیشن بہت زیادہ سٹارٹ ہو گئی ہے کہ اگر, کیونکہ نارمل ڈیلیوری میں رسک ہوتا ہے, لیٹیگیشن بہت زیادہ سٹارٹ ہو گئی ہے, ڈاکٹرز رسک کم لیتے ہیں, اور ایک انہوں نے ڈیوریشن بنا لی کہ اتنی ڈیوریشن میں اگر لیبر پروگرس نہیں ہے تو بس C سیکشن کریں. دوسرا ایشو جو ہے وہ گیجٹس کا ہے. یہ گیجٹس پہلے نہیں ہوتے تھے. گیجٹس اتنے سوفسٹیکیٹڈ آ چکے ہیں, مومنٹ میں بتاتے ہیں کہ اب پھر ڈپ ہو گیا, یہ ہو گیا, اور اب ڈپ چل رہی ہے تو پھر لگتا ہے کہ اب یہ ختم ہونے لگا. پہلے ایسا نہیں تھا, ان میں سے کب سارے بچ بھی جاتے تھے. تو اس کی وجہ سے بھی سیکشن ریٹ بڑھ گیا. پھر یہ کہ سیزیرین کے لیے نارمل ڈیلیوری پیشنٹ صاحب بہت دیر بیٹھنا پڑتا ہے. ڈاکٹرز نے ایک تو کیا کہ اس کا آلموسٹ ان پرائیویٹ پریکٹس نارمل ڈیلیوری سیزیرین کا ایک ہی ریٹ کر دی, تاکہ پیشنٹ یہ نہ کہے کہ جی میرے پیسے زیادہ کے لیے سیکشن کیا. لیکن ایک تو ٹائم اس میں لگتا ہے, ڈیفینیٹلی آپ کو زیادہ دیر بیٹھنا پڑتا ہے. لیکن اس کے علاوہ جو مین چیزیں, مگر ڈاکٹر صاحب فرق ہے, بہت فرق ہے. سیزیرینس کہاں 1.5-2 لاکھ میں, اور کہاں یہ نارمل ڈیلیوری. نہیں, جنرلی جو اب ہائر لیول ہاسپٹلس ہیں اس میں فی ایک ہی ہے. اچھا, میں بھی آئی ڈونٹ نو چھوٹے ہاسپٹلس میں شاید کوئی ڈفرینس چل رہا ہوگا. بیچ میں تو وہ صحت کارڈ آ گیا تھا, وہ بھی ختم ہو گیا. اب صحت کارڈ سے میرے خیال ہے آج کل وہ سیکشن اس میں نہیں چل رہا, لیکن جنرلی صحت کارڈ نے وہ بھی ختم کر دیا تھا چھوٹے ہاسپٹلس. اور اب یہ کہ اس میں لیٹیگیشن ایک ایشو رہتا ہے اور گیجٹس ایک ایشو رہتا ہے. پلس جو فیمیل پاپولیشن ہے وہ تھوڑا سا ہماری پاپولیشن کا پین تھریشولڈ بھی فرق ہے. کئی پیشنٹ خود آ کہتی ہیں میرا سیکشن کرے, میں نے پین نہیں لینی. ہماری جو گائنی کی بکس ہیں کے اوپر ٹاپکس آ رہے ہیں, لکھا جا رہا ہے نارمل ڈیلیوری یا لاسٹ آرٹ. اس دفعہ ایک وہ پروگرس نکلتی UK سے, وہ جان اسٹڈ کا گروپ لکھتا ہے, جنہوں نے اس نے دنیا میں لیبر کی 2 سب سے اوتھینٹک کتابیں لکھی گئی. ایک اوڈ رسکل نے لکھی اور ایک جان اسٹڈ نے لکھی. اوڈ رسکل کا سیزیرین ریٹ تھا 5%, لیکن اس ٹائم فورسپس وہ لگاتا تھا, وینٹوز لگاتا تھا. جنرلی یہ جو آرٹ ہے یہ انٹرنیشنلی ختم ہوتا جا رہا ہے. UK میں بھی اب اس طرح سے نہیں چل رہا, لیکن وہاں کیونکہ نمبر آف پیشنٹ تھوڑا ہے, یہاں پہ آپ کو 200 ڈیلیوری آ جاتی 24 گھنٹے میں. آپ بڑا مشکل ہے کہ آپ کتنوں کے ساتھ آپ بیٹھیں. آپ ایک لو تھریش ہولڈ رکھتے ہیں. یہ ایک پرابلم آ رہی ہے, پاپولیشن ایکسپلوژن از اے پرابلم. وہاں ڈیلیوری 8-10 آتی ہیں, ادھر آ جاتی 200 ڈیلیوری, بالکل ایسے, اور اس کے بعد یہ 200 ایسے آ جاتے ہیں جس نے پہلے کبھی دکھایا ہی نہیں ہوتا. ان کی کمپلیکیشنز ہمارے جو گورنمنٹ ہاسپٹلس ہیں اس میں پیشنٹ اینڈ سٹیج پہ آتا ہے, اسپیشلی LGH اور ولنگٹن میں اینڈ سٹیج پہ آتا ہے. ساری پیریفری یہاں ڈرین ہوتی ہے. اور TBS جو ٹریڈیشنل برتھ اٹینڈنٹس ہیں یا دائیاں, ان کو دکھاتے رہتے ہیں, جب اینڈ میں ہوگا تو کچھ نہیں پھر ادھر آ جاتے ہیں. اس لیے ہم TBS کی بھی ٹریننگ کرتے ہیں کہ یہ تمہاری لمیٹیشن ہے اور زیادہ دیر یہ ان کو نہ بٹھاؤ. پیشنٹس کو ان کو فیتھ ڈیولپنگ وہ ساتھ رہتی ہیں, تو ہمیں بھی نیچرل نکل کے جانا ہے اور ان کا فیتھ گین کرنا ہے.
لیکن پیشنٹ یہاں جو ٹرشری کیئر ہے اس میں آتا بھی اینڈ سٹیج پہ ہے. کسی کا بی پی بہت ہائی ہوتا ہے, کسی کو فٹس پڑ رہے ہیں, کسی کو سویئر بلیڈنگ چل رہی ہے, ڈائبٹیز ان کنٹرولڈ ہے, فیٹل ہارٹ ڈپ ہو رہا ہے. اس وقت اور کوئی چارہ نہیں ہوتا کہ آپ نے نمبر 1 یو ہیو ٹو سیو مدر, نمبر 2 بیبی. آپ کی کوشش ہونی چاہیے ٹو سیو بوتھ. لیکن پہلے آپ نے ماں کی لائف کو بچانا ہے, پھر بچے کو بچانا ہے. اس پہ ہم کام کر رہے ہیں نیئر مسز پہ. نیئر مس یہ کہ اگر یہ 5 منٹ نہ پہنچتی تو پھر اس نے نہیں بچنا تھا. اب ہم آگے اس پہ کام کریں کہ نیئر مس آ کہاں سے رہا ہے, کون سی پاکٹس ہیں جو نیئر مس بھیج رہی ہیں اور کون سی ہیں جو بھیج رہی ہیں بالکل اینڈ سے. ہم نے ایک لیبر روم کا فون نمبر بنایا اور ایک ایمرجنسی کا فون نمبر بنایا جو کہ ہم ان ایریاز میں بتاتے بھی رہتے ہیں. ہماری جو پور پاپولیشن ہے وہ فون پہ تو بہت زیادہ بزی لگی, ان کے اوپر کنسنٹریٹ نہیں کرتی. بالکل باقی چیٹنگ ویٹنگ چل رہی ہے, انسٹاگرام ان کے اس کو کنسنٹریٹ نہیں کرتی. ہم نے اپوائنٹمنٹ سسٹم بھی کریٹ کیا ہے پیشنٹس کے لیے کہ اگر وہ اپوائنٹمنٹ لے کے آئے تاکہ ہم رش کو کم کریں. ہم اس کو پراپر فیز وائز کریں. ایمرجنسی تو جلدی بنا, ایمرجنسی نہیں ہے تو 1-2 دن بعد آ جائے. ویٹنگ ٹائم 15 منٹ سے زیادہ نہ ہو. یہ نہ کہ آیا پھر وہ کھپ ڈالے جی میں صبح 8 بجے آ گئی تھی اب 2 بج گئے. کیوں اگر 600 بندہ آ جائے اس کو ہم کس طرح جسٹیفائی کر سکتے ہیں کہ بھائی ہم تمہیں اچھی طرح دیکھ سکتے ہیں. بالکل ایسے. لیکن بہت تھوڑے لوگ آ کے اپوائنٹمنٹ اس پہ لے رہے ہیں جس کو ہم بار بار, اینڈ وہ سسٹم ڈیولپ ہوگا تو یہ رش کم ہوگا اور ڈسٹرکٹ کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. ہاسپٹلس بہت اچھے ہیں, ڈاکٹرس کی پریزنس وہاں ہونی چاہیے. بالکل ایسے ہی ہے. تھینک یو ویری مچ سر. آج کا پروگرام بہت ہی زیادہ انفارمیٹیو ہے اور مجھے بہت زیادہ انفارمیشن ملی ہے. یہ پروگرام ضرور دیکھیے گا. پھر ملیں گے کسی اور جگہ کسی اور شخصیت کے ساتھ. تب تک کے لیے مجھے ثنا آغا کو اجازت دیں. اللہ حافظ.